बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज फिर यहाँ पर बैठी मैं भीख मांग रही थी। जहाँ लोग दूर दूर से अपनी मुरादें पर लाने को आते हैं, दूर दूर से लोग यहाँ पर अपनी दुआएं मांगने आते हैं, ज़ियारत रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने आते हैं। और मेरा नसीब ऐसा था कि मैं इन्हीं गलियों में बैठकर भीख मांगा करती थी, क्योंकि मेरे पास अपना पेट पालने के लिए और कोई ज़रिया नहीं था। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था जहाँ से मैं अपना पेट पाल सकती, क्योंकि मेरा कोई भी मेरे पास नहीं था। सभी तो मुझे छोड़ के जा चुके थे। यहाँ पर कोई ना कोई तरस खाकर मुझे कुछ खाने पीने को दे जाता या फिर कुछ पैसे दे जाता, जिनसे मैं शाम होते ही अपने खाने पीने का इंतज़ाम कर लेती। अक्सर औक़ात तो मैं रोज़ा रसूल के सामने बैठकर फूट फूट कर रोती और दुआएं करती कि किसी तरह मुझे मेरे गुनाहों की माफ़ी मिल जाए और मैं वापस पाकिस्तान चली जाऊं। मगर मैं कितनी बदकिस्मत थी। जब मैं ऐसी दुआएं मांगती थी, मुझे तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए था कि उसने मुझे अपने दर पर बुलाया था, उसने अपने नबी के दर पर बुलाया था। और फिर यहाँ पर तो सब दुआएं कबूल होती हैं। मैं भला अपने अच्छे के लिए क्यों नहीं दुआ मांगती थी। इस वक्त अक्ल ही काम नहीं की। मुझे अपने रब से, उसके नबी से अपने लिए कुछ अच्छा मांग लूं। खैर, वक्त गुजरता गया और मैं दिन रात वहाँ सड़कों पे ही भीख मांगती रहती। मुझे अक्सर औक़ात वहाँ पर बैठने पर जुर्माना भी हुआ था। मैं खूबसूरत तो बहुत थी। मैं जिस वक्त भीख मांगती, लोगों के पैरों में जाके गिरती तो कई लड़के मुझसे बदसलूकी भी करते थे और मुझे अपने साथ अपने घर ले जाने का कहते। मुझे ये सोचकर बहुत तकलीफ होती थी कि क्या उनको खुदा का डर भी नहीं। आज भी मैं सुबह से भीख मांग रही थी। रात होते ही मैं उठी और उठकर अपनी मंजिल की तरफ चलने लगी। आहिस्ता आहिस्ता मैं मंजिल तक पहुंच रही थी, मगर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पीछे पीछे कोई आ रहा है, मेरे पीछे कोई वजूद है। मुझे खौफ भी महसूस हो रहा था, लेकिन मैं हिम्मत करके चलती रही और एक मिनट के लिए भी ना रुकी। जैसे ही अपने खैमे के पास पहुंची तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, वहां पे कोई भी नहीं था। ये क्या माजरा था? मेरा वहम था या हकीकत में कोई था मेरे पीछे? मुझे अंदाजा ना हुआ। मैं जल्दी से अपने खैमे में घुस गई और जल्दी से खैमे में जलती इकलौती मोमबत्ती भी बुझा दी। मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। आज जो हुआ था मेरे साथ वो काफी खौफनाक सा था। मैं रात जैसे तैसे करके सो गई। अगली सुबह उठी और अपने काम पर वापस चली गई। सख्त गर्मी में भी मैं सड़कों पे बैठी भीख मांग रही थी। एक जगह बैठी मैं अपनी सोच में खो गई, अपना माजी याद करने लगी। मेरा माजी क्या था और मैंने अपना हाल क्या कर लिया। मुस्तकबिल का तो अल्लाह ही वारिस था। मैंने लंबा सांस खींचा। मुझे वो वक्त याद आया जब मैंने किसी गैर पर भरोसा किया था, अपनों को पीछे छोड़कर, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। काश उस वक्त मैंने अपनों की बातें सुन ली होती, उनकी बात मान ली होती, तो आज मैं इस मुकाम पर ना होती कि मेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं वापस अपने वतन जा सकूं। अपनों के पास न जाने वो मुझे अपने पास पाकर भी माफ़ करते या नहीं, लेकिन मुझे अभी अपनों की सख्त ज़रूरत थी। यहाँ पर रहकर मैं अकेली अपना पेट तक नहीं पाल सकती थी। यहाँ पर बहुत से इंसानों की सूरत में जंगली भेड़िए थे जो मुझ पर नज़र रखे बैठे थे। मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैं बहुत खूबसूरत थी और हमेशा मेरे साथ धोखा हुआ। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि अभी मेरे आगे और कितनी आजमाइशें आनी है। मैं अपनी तरफ से हर आजमाइश के लिए तैयार थी, मगर वो कहते हैं ना, खुदा तो 70 माओं से भी ज़्यादा अपने बंदे से प्यार करता है। फिर भला वो किस तरह किसी भी बंदे को इम्तिहान के बाद कामयाबी ना दे, किस तरह किसी भी इंसान को तनहा छोड़ दे। वो तो हमेशा साथ साथ होता है। बस हमें वक्त के साथ इस बात का एहसास होता है कि खुदा ने हमें कभी अकेला छोड़ा ही नहीं, कभी वो हमसे खफा हुआ ही नहीं। वो तो बस हमें आजमाता है कि हम कितना उस पर तवक्कल रखते हैं, उस पर कितना भरोसा रखते हैं, और फिर वक्त आने पे वो हमें इस चीज़ से नवाज भी देता है जो हमारी चाह होती है। मैं यहाँ पर काफ़ी अरसे से रह रही थी, मगर मेरा यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर हुकूमत ने बहुत सख्ती कर दी थी। पुलिस ऑफिसर हर दूसरे रोज़ हमारे पास आते और हमसे जुर्माना लेकर चले जाते, और हमें धमकियाँ भी मिलती कि अगर हमने ये जगह ना छोड़ी तो वो हमें जेल में डाल देंगे। मगर मैंने काफ़ी लोगों से सुन रखा था कि ये सिर्फ धमकियाँ ही देते हैं, इनकी बातों में कुछ ज़्यादा सच्चाई नहीं होती। इसलिए मैं भी मुतमिन थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरे लिए एक बड़ी मुश्किल मेरा इंतज़ार कर रही है। यहाँ पर सख्ती बढ़ती जा रही थी। अब तो बेकारियों का जीना मुश्किल हो चुका था, इसलिए मुझे भी रह रहकर अपनी हालत पर तरस आता था। मैं हर दूसरे रोज़ पुलिस से बचकर भाग जाती थी, लेकिन आखिर कब तक मैं भागती।
میں مدینہ کی مصروف گلی میں بھیک مانگنے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی کہ عربی پولیس والوں نے مجھے پکڑ کر جیل میں ڈال دیا۔ اب اس بات کی کمی تھی، یہ نہ ہونا ابھی باقی تھا۔ یہی سوچتے میں نڈال ہو گئی۔ نہ جانے اب یہاں پر میرے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا۔ میں نے ہمیشہ ان عربی پولیس والوں کو جرمانہ ادا کر دیا تھا، مگر کبھی کسی نے مجھے اس طرح پکڑ کر جیل میں نہیں ڈالا تھا۔ میں جیل میں گئی تو وہاں اور بھی بہت ساری عورتیں موجود تھیں۔ میں بھی ڈرتے ہوئے وہاں بیٹھ گئی، انتظار کرنے لگی کہ اب میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ گھٹنوں پر سر رکھ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسی دوران ایک عورت میرے پاس آئی اور آ کر عربی میں کچھ کہنے لگی جس کی مجھے کچھ خاص سمجھ نہ آئی تھی۔ مجھے یہاں رہتے کچھ ہی عرصہ ہوا تھا، مگر میں ابھی زیادہ عربی سیکھ نہیں پائی تھی۔ تبھی دوسری لڑکی میرے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی، لگتا ہے تجھے عربی نہیں آتی۔ وہ اردو بہت صفائی سے بول رہی تھی۔ میں نے ہاں میں سر ہی لایا تو وہ کہنے لگی، یہ لڑکی کہہ رہی ہے تو نے کیا جرم کیا ہے؟ شکل سے تو بہت معصوم اور اچھے گھرانے کی لگتی ہے، پھر تجھے کیا ہوا؟ تجھے کیوں یہاں پر پکڑ کے لایا گیا؟ تو میں ایک دم گھبرا گئی۔ میں نے کیا جرم کیا تھا؟ اسی سوچ نے مجھے بکھلا کر رکھ دیا تھا۔ مگر تبھی مجھے اپنا جرم یاد آیا۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور میں نے اس عورت کی طرف دیکھ کر کہا کہ میں نے اپنے والدین کا دل دکھایا ہے، اپنے والدین کو تکلیف پہنچائی ہے، ان کو دھوکہ دیا ہے، ان کا سر شرم سے جھکا دیا ہے۔ اسی بات کی مجھے سزا مل رہی ہے اور یہی میرا جرم ہے۔ وہ دونوں عورتیں ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ تو پاگل تو نہیں ہے؟ یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہے؟ سچ سچ بتا، کیا جرم ہے؟ اگر نہیں بتانا تو تیری مرضی، مگر اس طرح کی فضول باتیں کر کے میرا دماغ خراب مت کر۔ ہمیں پتہ ہے کیا یہ بھی کوئی جرم ہے جس میں انسان پکڑا جائے؟ کوئی چوری کی ہو، کوئی قتل کیا ہو، کوئی ڈاکہ ڈالا ہو تو سمجھ میں بھی آتی ہے۔ میں حیرت سے ان دونوں عورتوں کو دیکھ رہی تھی جن کے لیے کوئی خاص بڑا جرم نہیں تھا، مگر میرے لیے تو یہی سب سے بڑا جرم تھا جس کی سزا مجھے ابھی تک مل رہی تھی۔ مجھے مدینے میں رہتے ہوئے کم از کم 6 مہینے ہونے کو آئے تھے اور ابھی تک میں اپنے جرم کی سزا ہی بھگت رہی تھی، جو شاید کبھی ختم ہی نہیں ہونی تھی۔ مجھے جیل میں رہتے ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ یہاں پر 2 وقت کا کھانا دے دیا جاتا تھا، میرے لیے یہی کافی تھا، اور میں نے اتنے پیسے کما کر جانا بھی کہاں تھا؟ بس دل ہی دل میں یہ دعا کر رہی تھی کہ مجھے یہاں پر کوئی سزا نہ ملے۔ بے شک یہ مجھے ساری زندگی اپنے پاس ہی رکھیں، لیکن مجھے یہاں سے نہ تو کہیں بھیجیں اور نہ ہی کوئی سزا ملے۔ مگر یہ بھی میری خوش فہمی تھی۔ 1 ہفتہ گزرنے کی دیر تھی کہ ایک بڑا عربی آیا اور وہاں سے 2 لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ کہاں لے کر گیا میں کچھ نہیں جانتی تھی، اور وہ لڑکیاں کبھی واپس بھی نہیں آتی تھیں جو اس بوڑھے عربی کے ساتھ چلی جاتی۔ مجھے گھبراہٹ ہونے لگی تھی کیونکہ ہر ہفتے ایسا ہوتا تھا، جمعہ کی شام کو 2 عورتیں چلی جاتی اور کبھی واپس نہ آتی۔ ایک بوڑھا عربی 2 لڑکیوں کو ہر شام اپنے کیبن میں لے جاتا۔ اس دن میری باری تھی، میں بھی تیار تھی، لیکن دل ہی دل میں ڈر رہی تھی، نہ جانے میرے ساتھ وہاں پر کیسا سلوک کیا جاتا، مجھے کہاں لے جایا جا رہا تھا، میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ مجھے کیبن میں لے جایا گیا، میری آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی تھی۔ پٹی کھولی تو سامنے وہی بوڑھا عربی تھا۔ میں کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو کمرے میں سوائے ایک میز کے اور کچھ نہیں تھا۔ اس عربی نے مجھے دھکا دینے کے انداز میں اس پر لٹایا۔ میں دوبارہ سے اٹھ بیٹھی اور وہاں سے بھاگنے والی تھی کہ مجھے بوڑھے عربی نے پکڑ لیا، اور جیسے اس عربی نے مجھے پکڑ کر لٹایا تو فوراً وہ چیخنے لگا، کیونکہ اس کا میرا نام روبینہ ہے، میری عمر 60 سال ہے، میرا ابا بزنس مین تھے اور اماں گھریلو خاتون تھی۔ ہمارے گھر میں ہم صرف 3 لوگ رہتے تھے۔ ہمارا گھر بہت بڑا تھا، اس لیے ابا نے چچا کو بھی اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی تھی، کیونکہ چچا کے پاس اپنا گھر موجود نہیں تھا اور تنخواہ اتنی نہیں تھی کہ وہ ہم بیوی بچوں کے ساتھ گھر کا کرایہ بھی دے سکتے۔ چچا ہمارے ساتھ رہتے تھے، لیکن چچی کی عادتیں بہت عجیب سی تھیں۔ وہ ہمیشہ اماں پر طنز و مذاق کیا کرتی، مگر اماں ہمیشہ اس سب کا کوئی جواب نہ دیتی، اور جب بھی کبھی اماں اسے کہتی کہ اماں چچی تو اتنی باتیں سناتی ہے مگر تم کبھی اس کو جواب نہیں دیتی، تو اماں کہہ دیتی کہ کوئی بات نہیں، وہ تم سے بڑی ہے، اس کی عزت کرنا تمہارا فرض ہے، وہ میرے ساتھ جو بھی کرتی ہے اس میں تمہیں دخل اندازی دینے کی ضرورت نہیں۔ چچی کے 2 ہی بیٹے تھے جو مجھ سے بڑے تھے۔ اماں کی شادی کے کئی سال بعد میں پیدا ہوئی تھی، جبکہ چچی کے بیاہ ہوتے ہی چچی کے ہاں آگے پیچھے اللہ نے 2 بیٹے دے دیے تھے۔ چچی کے پاس سب کچھ تھا، مگر پھر بھی چچی بہت فضول خرچ تھی۔ انہیں کبھی بھی اس بات کا احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ انہیں اپنا گھر بنا لینا چاہیے۔ آخر کب تک ہمارے در پہ بیٹھی رہیں گی؟ میں جب بھی ایسی باتیں اماں سے کرتی تو اماں مجھے جھڑک دیتی اور وہ کہتی کہ وہ تمہاری روٹی نہیں کھا رہی، اپنا کھاتی ہے، اپنا بناتی ہے، صرف ایک چچی ہے نا، وہ تو ہم کسی جانور کو بھی جگہ دے دیتے ہیں اپنے گھر میں رہنے کی، وہ تو پھر ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم بھلا ان کو کس طرح اکیلا چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ ان کے اوپر مشکل کا وقت ہے،
اگر ہم بھی ان کے مشکل وقت میں کام نہیں آئیں گے تو کل کو ہمارے بھی کوئی کام نہیں آئے گا۔ مگر میں اماں سے ہمیشہ کہتی تھی کہ اماں یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں، وقت پڑنے پر کوئی بھی ہمارے کام نہیں آتا، پھر چاہے ہم نے اس کے ساتھ جتنی مرضی بلائی کی ہو، مگر وہ کبھی بھی ہمارا سگا نہیں ہوتا۔ مگر اماں کہتی کہ ایسے نہیں کہتے، کتنی مرتبہ سمجھایا ہے کہ بڑوں کے بارے میں اچھا سوچا کرو تو اچھا ہی ہوگا۔ چچا کے 2 بیٹے تھے، ان کا بڑا بیٹا ہمیشہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتا تھا، مجھ پر بری نظر رکھتا، آتے جاتے مجھ پر برے برے الفاظ بولتا۔ میں جب اماں کو شکایت کرتی تو اماں کہتی کہ خاموش رہو۔ اس طرح دونوں بھائیوں میں اختلافات پیدا ہو جائیں گے، یہ نہ ہو ہماری وجہ سے کسی کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے۔ کوشش کیا کرو کہ کسی کو تمہاری وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور میں اماں کو دیکھتی رہ جاتی تھی کہ اماں کسی کو تو ہماری وجہ سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، مگر کسی کی وجہ سے ہمیں جتنی مرضی تکلیف ہو جائے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں اماں کو ہمیشہ کہتی تھی کہ اماں آپ اس بات کا یقین کریں نہ کریں، چچا کے بڑے بیٹے کی وجہ سے اس گھر میں اختلافات ضرور پیدا ہوں گے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ جب بڑے بیٹے کی حرکتیں ٹھیک نہ ہوئیں تو میں نے چچا کو اور ابا کو سب بتا دیا، کیونکہ میں مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ابا اور چچا نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ میری شادی چچا کے بڑے بیٹے سے کر دی جائے۔ اس بات نے جیسے میرے تن بدن میں آگ ہی لگا دی تھی۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ میں اپنا بچاؤ کرتی کرتی اپنے لیے ایک گڈھا کھود لوں گی، مگر میں چچا کے بیٹے سے شادی کیسے کر سکتی تھی؟ میں تو کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ اسلم کو میں تب سے پسند کرتی تھی جب سے میں نے کالج جانا شروع کیا تھا۔ راستے میں اکثر اوقات اسلم کھڑا انتظار کر رہا ہوتا میرا، کیونکہ بہت خوبصورت تھی، اس لیے اسلم کی نظر مجھ پر ٹک گئی۔ مجھے بھی وہ لڑکا اچھا لگنے لگا۔ میں اس کے ساتھ اکثر اوقات بات چیت کر لیا کرتی تھی۔ کبھی کبھار ہم لوگ کھانے پر بھی چلے جایا کرتے۔ گھر پہ میں اکثر اوقات جھوٹ بول دیا کرتی تھی کہ آج مجھے واپس آنے میں دیر ہو جائے گی، کیونکہ میں اپنی پڑھائی پر زیادہ توجہ دینا چاہتی ہوں۔ گھر پر چچا کے بیٹے اور میری شادی کو لے کر زور و شور سے بات چیت ہو رہی تھی، مگر مجھے کسی بات پر فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں نے اسلم کو بتا دیا تھا کہ گھر والے میری شادی کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بھی چچا کے بیٹے سے۔ اسلم نے کہنا شروع کر دیا کہ اگر تم نے وہاں پر شادی کی تو میں اپنی جان دے دوں گا، اور اس وقت میرے اوپر بھی محبت کا اتنا جنون سوار تھا کہ مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں اکثر اوقات اپنی ماں اور اپنے ابا سے لڑ پڑتی۔ اکلوتی اولاد تھی، اس لیے کوئی کچھ کہتا بھی نہیں تھا۔ اماں ابا بھی میری خاموشی سے باتیں سن لیتے تھے۔ میری تاریخ پکی کر دی گئی تھی۔ میرے بار بار نہ کرنے کے باوجود بھی میرے ابا نے میرا رشتہ میرے چچا کے بیٹے سے طے کر دیا تھا۔ جب یہ بات مجھے پتہ چلی تو میں بہت لڑی جھگڑی تھی، اپنے ابا سے بھی اور اپنی اماں سے بھی، مگر میرے ابا نے ایک ہی بات کہی کہ ہم لوگ کچھ سوچ کر ہی تمہارا رشتہ طے کر رہے ہیں۔ میں نے ابا سے کہا کہ وہ آپ کا بھائی ہوگا جس کی وجہ سے آپ مجھے رشتہ طے کر رہے ہیں، مگر مجھے سب سے کوئی پرواہ نہیں، میری زندگی ہے، میں اپنی مرضی سے یہ زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ ابا اماں سے کہتے ہیں کہ یہ کیسی تربیت کی ہے، تمہاری کیسی بیٹیاں جو اپنے باپ کے سامنے ڈٹ کر اس بات کا اظہار کر دیتی ہیں کہ ان کو یہاں پر شادی نہیں کرنی تو وہاں پر شادی نہیں کرنی۔ ان کو سکھاؤ کہ اچھی بیٹیاں اپنے ماں باپ کی مرضی کے خلاف نہیں جاتی، وہ ان کی مرضی پر ہی آمین کہہ دیتی ہیں۔ تبھی میں ابا کے سامنے ترک کر بول اٹھی کہ ایسی بیٹیوں کو بیٹیاں نہیں بلکہ باندیاں کہا جاتا ہے۔ اماں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ میرے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا۔ اماں کہنے لگی کہ تم ابھی اتنی بڑی نہیں کہ ہمیں سکھاؤ کہ کیا کرنا ہے، تمہارے ابا جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، گھر کی بات گھر میں رہ جائے گی، تم بھی گھر میں رہ جاؤ گی، ہماری آنکھوں کے سامنے رہو گی تو ہمیں بھی تسلی رہے گی۔ رہی بات اسلم کی تو وہ ایک اچھا لڑکا ہے، اگر اس نے تمہارے ساتھ کوئی بدسلوکی کی ہے تو اس کا فیل ہے، لیکن جیسی شادی ہوگی وہ بدل جائے گا، اور بچے ہونے کے بعد تو انسان بالکل ہی بدل جاتا ہے۔ اور میں حیرت سے اپنے اماں ابا کو دیکھ رہی تھی کہ وہ میری قربانی دے رہے تھے صرف اپنی انا اور اپنی عزت بچانے کے لیے۔ کیا انہیں اس بات کا بالکل خیال نہیں تھا کہ میری پوری زندگی تباہ ہو سکتی ہے صرف اماں ابا کے اس فیصلے سے؟ مگر مجھے سب سے کیا، میں تو اسلم سے ہی پیار کرتی تھی اور اسی سے شادی کرتی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اسلم کو سب بتا دوں گی اور اسے کہوں گی کہ وہ اپنا رشتہ ہمارے گھر بھیجے۔ میں نے اگلے روز ہی اسلم کو سب بتا دیا اور اسے کہا کہ اپنا رشتہ ہمارے گھر بھیجو۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ میں ابھی رشتہ نہیں بھیج سکتا، میری 2 بڑی بہنیں بھی ہیں اور پھر مجھے ابھی کمانا بھی ہے۔ ایسا کرتے ہیں کہ ہم بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں، تم میرے ساتھ مدینہ چلو، وہاں پر میں کماؤں گا اور تم میرے ساتھ رہنا، ہم دونوں مل کر اچھی زندگی گزاریں گے اور پھر کچھ عرصہ واپس آگے اپنے گھر والوں سے معافی مانگ لیں گے، ہمارے گھر والے ہیں ہمیں معاف کر دیں گے۔ مجھے اسلم کی بات پر یقین تھا، اس لیے میں نے اس کی بات مان لی اور اس کے ساتھ ایک ہی مہینے کے اندر اندر سب معاملات طے کر کے گھر سے راتوں رات بھاگ گئی۔ اور یہاں پر ہی میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی، سب سے بڑا گناہ مجھ سے یہاں پر بھی ہو گیا کہ میں نے غیروں پر بھروسہ کیا
جبکہ مجھے اپنوں پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا۔ میں اسلم کے ساتھ مدینہ بھاگ تو گئی، مگر مدینہ پہنچتے ہی ایئرپورٹ پر اسلم غائب ہو گیا۔ میں اسے جگہ جگہ ڈھونڈتی رہی مگر وہ کہیں نہ ملا۔ اب میں یہاں سے واپس بھی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ میں ایئرپورٹ پہ ہی کھڑی رونے لگی۔ آس پاس کے لوگ مجھے حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ وہ کیا جانتے تھے کہ میں کتنا بڑا گناہ کر بیٹھی ہوں جس کی سزا مجھے ابھی سے ملنا شروع ہو گئی تھی۔ ایئرپورٹ پہ کھڑے کچھ لوگ میرے پاس آئے اور آ کر پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے، سب ٹھیک ہے؟ تم ایسے یہاں پر کھڑی تنہا رو کیوں رہی ہو؟ تمہارے ساتھ کوئی نہیں آیا؟ لیکن میں یہاں پر کسی کو کیا بتاتی، اس لیے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ میرا شوہر میرے ساتھ آیا تھا، مگر اب نہ جانے وہ کہاں چلا گیا اور میں یہاں پر اکیلی کھڑی ہوں۔ شوہر کا ذکر سنتے ہی سب لوگ وہاں سے چلے جاتے کیونکہ انہیں اس بات کا اندازہ تھا کہ شاید وہ کہیں کسی کام سے گیا ہو۔ مجھے وہاں پر زیادہ دیر کھڑے نہ ہونے دیا اور وہاں کے لوگوں نے مجھے آگے بھیج دیا اور میں آگے ایئرپورٹ سے باہر نکلی تو وہ ساری دنیا میرے لیے انجان تھی۔ گھر پر بھی میں زیادہ باہر نہیں نکلتی تھی، گھر سے کالج تک اور کالج سے گھر تک سفر ہی صرف طے کیا تھا، مگر اب یہ کیسے کیسے سفر طے کرنے پڑ رہے تھے۔ میرے پاس نہ تو کھانے کو کچھ تھا اور نہ ہی کوئی رہنے کی چھت تھی۔ میں اپنا بیگ پکڑے کبھی ادھر تو کبھی ادھر گھوم رہی تھی، سڑکوں پر ماری ماری پھر رہی تھی۔ آنے جانے والا جو شریف گھرانے سے تعلق رکھتا وہ مجھ سے پوچھ لیتا کہ بہن کہاں جانا ہے۔ کچھ کو عربی آتی تھی اور کچھ کو اردو۔ جن کو اردو آتی تھی ان کو میں بتا دیتی تھی کہ میرا کوئی گھر نہیں ہے، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے، تو وہ مجھ پر افسوس کر کے وہاں سے چلے جاتے، مگر کوئی بھی میری مدد کرنے کو تیار نہ تھا۔ آج دوسرا دن تھا کہ میں آج بھی گلیوں میں ماری ماری پھر رہی تھی۔ پھر اچانک میری نظر ایک فقیر پر پڑی۔ پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے، سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، گرمی کی شدت بے تحاشا تھی، اس لیے ایک جگہ پر بیٹھ کی حالت بھی بری ہو چکی تھی۔ چہرے پر دھول مٹی نہ جانے کیا کیا لگ چکا تھا، پورے کالے رنگ کی چادر بھی اب سفید ہونے والی تھی۔ دھول مٹی اس قدر وجود پر جم چکی تھی۔ اس عورت کو دیکھتے ہوئے میں اسی کے پاس بیٹھ گئی۔ ایک خیال دماغ میں آیا تو میں نے اس خیال کو جلدی سے جھٹک دیا۔ میں ایسا نہیں کر سکتی تھی، میں پڑھی لکھی تھی، یقیناً یہاں پر کوئی کام مل جاتا، مگر یہاں پہ مجھے کام دیتا کون؟ میں نہ جانے کتنے دھوکے کھا کر یہاں پر آئی تھی۔ کسی پر بھروسہ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے سر ہاتھوں میں تھام کر وہاں پر بیٹھ گئی۔ تبھی آنے جانے والے لوگوں نے وہاں پر میرے پاس پیسے پھینکنا شروع کر دیے۔ مجھے کافی حیرت ہوئی، میں نے ان پیسوں کو دیکھا اور ان لوگوں کو دیکھا، وہ بھی شاید مجھے فقیر نہیں سمجھ رہے تھے، ایک بکارا نہیں سمجھ رہے تھے۔ لوگوں نے پیسے پھینکے تو پہلے تو میں ان پیسوں کو دیکھنے لگی، دل ان پیسوں کو اٹھانے کو چاہ ہی نہیں رہا تھا۔ میں نے کبھی اتنی غربت تو دیکھی نہیں تھی، یہ کیسا وقت مجھ پر آ گیا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اب پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے کچھ تو کرنا تھا، اس لیے میں نے جلدی سے ان پیسوں کو اٹھا لیا۔ میں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ پیسے مجھے کسی نے اپنا صدقہ یا خیرات دی ہے۔ میں نے جلدی سے پیسے اٹھائے اور ایک کھانے کی دکان پر چلی گئی، وہاں سے کچھ کھانا لیا اور کھانے لگی۔ 2 دن سے بھوکی تھی، اس لیے اندازہ ہی نہ ہوا کہ کتنا کھانا کھا چکی ہوں۔ کچھ سنبھال لیا کیونکہ ابھی مجھے نہ جانے اور کہاں کہاں جانا تھا۔ میں مدینے کی گلیوں میں بکارن بن کر پھرتی تھی کیونکہ میرے پاس رہنے کے لیے چھت تو تھی نہیں۔ تبھی آس پاس میں نے کچھ لوگوں کے خیمے لگے دیکھے۔ ان میں سے ایک عورت سے میں نے پوچھا کہ یہ خیمے کیوں لگائے گی ہیں؟ تبھی وہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس یہاں پر رہنے کے لیے رہائش نہیں ہے، اس لیے ہم نے یہاں پر خیمے لگائے۔ میں نے اس عورت سے پوچھا کہ اگر آپ لوگ خیمے لگا لو تو یہاں پر کوئی کچھ کہے گا؟ تبھی وہ کہنے لگی کہ نہیں، یہاں پر آزادی ہے، اس بات پر ہم لوگ یہاں پر آرام سے خیمہ لگا کر رہ سکتے ہیں۔ میں نے بھی چند پیسے اکٹھے کیے اور خیمہ لگا کر بیٹھ گئی، مگر اب میرے لیے بھی بہت مشکل ہو رہا تھا کیونکہ یہاں پر بہت سختی کر دی گئی تھی۔ ہر آتا جاتا ہم لوگوں کو اٹھا کر در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیتا۔ ایک روز ایک پولیس اہلکار مجھے اپنے ساتھ لے گیا اور مجھے جیل میں بند کر دیا۔ وہاں پر ہر ہفتے 2 لڑکیاں نہ جانے کہاں غائب ہو جاتی تھی، اور میری باری تھی۔ مجھے بھی وہ برا پولیس اہلکار لینے آیا تو میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ اس نے جیسے مجھے اس پر لٹایا اور مجھ سے سوال کرنے لگا کہ تم نے کیا جرم کیا ہے، تو میں نے روتے ہوئے اسے سب حقیقت بتا دی کیونکہ میرے پاس جھوٹ بولنے کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا۔ جھوٹ بولتی بھی تو کیا، اسی لیے سچ بتا دینا بہتر سمجھا۔ اس آدمی نے مجھے سیدھا کیا اور کہنے لگا کہ کیا یہ حقیقت ہے، کیا تم واقعی پاکستان سے بھاگ کر آئی ہو؟ میں نے اسے کہا کہ ہاں، میں واقعی پاکستان سے بھاگ کر آئی ہوں اور یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی، میرا سب سے بڑا گناہ تھا۔ شاید خدا کو مجھ پر رحم آ گیا تھا اور اس نے میرے گناہ معاف کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس لیے اس بوڑھے عربی نے مجھے کہا کہ اگر میں تمہارے ساتھ نکاح کروں تو کیا تم میرے ساتھ نکاح کرو گی؟ میں تمہیں اچھی رہائش اور اچھا کھانا پینا بھی دوں گا، مگر تمہیں ایک بات کا وعدہ کرنا ہوگا کہ تم میرے ساتھ ہو، کبھی مجھے دھوکہ نہیں دو گی۔ میری بیوی نے مجھے دھوکہ دے دیا، اس کے بعد میں نے کبھی دوبارہ شادی نہیں کی۔ وہ بوڑھا آدمی تھا مگر میرے پاس اس سے بہتر
اور کیا راستہ ہو سکتا تھا؟ میں نے پہلے حیرانگی سے اس آدمی کو دیکھا اور پھر اس سے کہا کہ کیا تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ تبھی وہ کہنے لگا کہ نہیں بالکل نہیں، میں تم سے مذاق نہیں کر رہا، میں تم سے حقیقت کہہ رہا ہوں۔ معجزات ایسے بھی ہو جاتے ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں تھا، مجھے علم ہوتا تو میں خوشی خوشی اس معجزے کا انتظار کر لیتی۔ میں نے اس بوڑھے آدمی سے کہا کہ مجھے اور کیا چاہیے کھانے کو، 2 وقت کی روٹی چاہنے والا شخص اور ایک رہائش مل جائے تو میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی معجزہ نہیں ہوگا۔ وہ میری بات پر مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ تم ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہو، میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں تمہارے گھر والوں سے تمہیں ضرور ملواؤں گا۔ اور پھر میری اتنی صبر اور اتنی امتحانات کا صلہ مجھے مل ہی گیا۔ خدا نے مجھے بے انتہا نوازا، جس نے میرا بہت خیال رکھا۔ میں نے اسے نکاح کیا اور پھر نکاح بھی خدا کے گھر کے سامنے۔ اللہ نے مجھے اس قدر اہمیت دی کہ میرے مقدر میں میرا نکاح خانہ کعبہ کے سامنے لکھا ہوا تھا۔ میرے شوہر نے اپنے وعدے کے مطابق مجھے میرے گھر والوں سے بھی ملوایا۔ میں جس وقت پاکستان واپس آئی تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنے وطن واپس آ چکی ہوں۔ میں اپنے وطن واپس آ کر سب سے پہلے اپنے اماں ابا سے ملنا چاہتی تھی۔ میں اپنے اماں ابا کے پاس گئی، دروازہ کھٹکھٹایا۔ دل میں عجیب سا ڈر بھی تھا، نہ جانے ان لوگوں کا آگے سے کیا رد عمل ہوگا، مگر جو بھی ہوتا کم از کم اس سے بدتر نہ ہوتا جو میں نے وقت وہاں پر گزارا تھا۔ دروازہ میرے چچا نے کھولا تھا اور مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے اور پھر غصے میں آ کر کہنے لگے تمہاری جرأت کیسے ہی یہاں پر قدم رکھنے کی، یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جاؤ اس سے پہلے کہ میں تمہیں زندہ زمین میں دفن کر دوں۔ مجھے اپنے چچا کی یہ بات بہت بری لگی، اس لیے میں نے تڑک کر چچا سے کہا کیا پوتے کون ہیں مجھے یہ سب سنانے والے؟ میں اپنے اماں ابا سے ملنے آئی ہوں، انہی سے بات کروں گی، آپ میرے سامنے سے ہٹ جائیں۔ چچا کہنے لگے رسی جل گئی مگر بل نہیں گئے، ٹھیک ہے مل لو اپنے اماں ابا سے، میں بھی دیکھتا ہوں تمہیں کون اپناتا ہے۔ میں جیسے اپنے اماں ابا کے پاس گئی، پہلے تو وہ بے یقینی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور پھر مجھے دیکھ کر کہنے لگے کہ تم یہاں پر کس لیے آئی ہو، جہاں سے آئی ہو وہاں پر چلی جاؤ۔ میں جلدی سے اپنے اماں ابا کے پیروں میں گر گئی اور انہیں آہستہ آہستہ سب باتیں بتا دی۔ اماں ابا تو میری طرف دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اماں نے جلدی سے مجھے اپنے سینے سے لگایا، کہنے لگی تم نے جو غلطی کی تھی اس کی سزا تم بھگت آئی ہو، اب اگر ہم تمہارے ساتھ کوئی برائی کریں گے تو تم پر ظلم ہوگا۔ ابا نے بھی مجھے معاف کر دیا اور میں اپنے شوہر کی شکر گزار تھی کہ جس نے میری زندگی میں آ کر مجھے سنوار دیا تھا۔ سننے میں آیا تھا کہ چچا کا بڑا بیٹا نشئی بن گیا اور اکثر گھر سے باہر ہی رہتا ہے اور چھوٹا بیٹا کسی لڑکی کے پیچھے پاگل ہو گیا ہے۔ اب میرا شوہر تو باہر رہتا تھا مگر میں پاکستان میں رہ رہی تھی، وہ ہر مہینے مجھے خرچ بھیج دیتا اور سال میں 2 مرتبہ مجھ سے ملنے بھی آ جاتا۔ میرے 2 بیٹے تھے، میں اپنی زندگی بہت پرسکون اور خوشی سے گزار رہی تھی۔ ابا کا انتقال ہو چکا تھا اور اماں میرے ساتھ رہتی تھی۔ چچا اور چچی کو ہم نے گھر سے نکال دیا تھا کیونکہ ان کے ساتھ رہنا اب ہمارے لیے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ وقت بہت اچھا گزر رہا تھا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ دوستو آج کی اس کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا اور ایسی سچی اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔